अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हमज़ा शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी उसका आज फ़ैसला आ गया। ये एक नहीं थी, कई पटिशन थी जिनको इकट्ठा कर दिया गया था। 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। फ़ैसला 4-1 से आया है और मामलात जो हैं उनको 16 अप्रैल की जगह पर वापस ले जाया गया है और ये बात कही गई है कि अब यहीं से आगे चला जाएगा और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो इजलास को कंडक्ट करेंगे। इजलास जो है वो कल 4 बजे होगा और इस गवर्नर को कहा गया है कि वो इस अमर की यकीन दहानी कराएं कि ये ना सिर्फ ये कि ये इजलास हो बल्कि ये कि कल वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से जो 25 मुनहरफ अरकान हैं उनको निकाल कर बाकी जो तादाद है वो ये फ़ैसला करे कि वज़ीर आला जो है वो कौन होगा। और ज़ाहिर है कि 25 जो मुनहरफ अरकान हैं उनके जाने से जो असम्बली की कुल तादाद है उसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन अब देखना ये है कि इस हवाले से जो है वो आगे क्या होता है। और ये बात कही गई कि इजलास को जो है रिज्यूम किया जाएगा, यानी दोबारा जो सिलसिला टूटा था वहाँ से उसको जो है वो जोड़ा जाएगा। और जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने ये बात कही गई है कि we could possibly direct fresh election after declaring the election as unlawful, but it would nullify the direction by apex court to the state functionaries for conduct of election in accordance with the constitution and the decision by learned division bench of this court। ये माजी के उसका हवाला दिया जा रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि appointing deputy speaker as presiding officer at directing for conduct of election on 16th April 2022, we cannot quash the notification and ask the presiding officer to proceed under proviso to Article 130(4) when one of the petitioner counsel has pleaded that practically 195 votes were casted and the respondents contention is that casted votes are 197। अब इसके अंदर जो आर्गूमेंट है वो ये है कि चूँकि असम्बली का इजलास जो है वो हुआ और वो भी अदलिया के कहने पर हुआ, फिर वज़ीर आला का जब इंतखाब हुआ तो उसकी जो हलफ बर्दारी थी वो भी अदलिया के कहने पर हुई, तो ये मामला जो है ये सारे का सारा इसको ले जाया गया है 16 अप्रैल पे। और ये बात कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 63A के हवाले से जो कि मुनहरफ अरकान के हवाले से है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो आप माइनस कर दें, बाकी जितने आप लोग मौजूद हैं वो जो है उसके अंदर इस चीज़ का जो है वो इंतखाब हो जाए। पिछले 2-2.5 माह में वज़ीर आला पंजाब ने जो भी इक़दाम उठाए हैं उसको भी कानूनी कवर जो है वो दे दिया गया है और ज़ाहिर है कि ये इजलास भी जो है वो अब डिप्टी स्पीकर की उसमें होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले इस फ़ैसले पर खुश हुई, लेकिन बिलाखिर उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसका साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज वो एक सेमिनार से ख़िताब कर रहे थे उसके अंदर भी उन्होंने ये बात कही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फ़ैसले के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार भी किया गया है। अब वो कौन सी गुंजाइश है जो इसमें निकलती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये अनडू इसको करवा सकेंगे या इस पर स्टे ले सकेंगे, क्योंकि ना तो इसमें ये बात कही गई है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, वो वज़ीर आला पंजाब हैं और सिर्फ ये कहा गया है कि जी इसको आप दोबारा जो है असम्बली का इजलास बुलाएं। और इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि अगर इस इजलास के अंदर मामलात को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की गई जैसे कि माजी में देखने में आया है तो अब तौहीन अदालत लगेगी। बड़ा क्लियर फ़ैसला है और ज़ाहिर है कि बाउंड कर दिया गया है एक ख़ास पैरामीटर के अंदर मामलात को आगे लेकर चलने के वाले से। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक़ चेयरमैन सेनेट रहे, मुमताज़ माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद ख़ान साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे और मुमताज़ माहिर कानून हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शेखावत साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। अब वसीम सज्जाद साहब ये फरमाइएगा कि क्या
لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے گیون دا سرکمسٹانسز یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہ جو ایک جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے بالکل 16 اپریل والی سچویشن جو ہے ریوائیو کر دی ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں، سارا انتخاب ہو، وہ 25 منحرف اراکین کو بھی بحال کر دو، جو بھی کر دو، کہ وہ ہے یا یہ کہ اگر یہی فیصلہ آنا تھا تو اسٹیٹس کو رہتا؟ میرے اپنی جو ذاتی رائے ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو جسٹس سیٹھی صاحب کا فیصلہ ہے وہ قانونی لحاظ سے زیادہ آئین اور قانون کے نزدیک نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ ایک پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں یہ سوال آیا تھا، اور سوال یہ تھا جو اٹھایا گیا تھا کہ کیا حمزہ شریف صاحب کا انتخاب بطور چیف منسٹر پنجاب آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اور ابہام یا سوال کیوں اٹھا، یہ ایشو کیوں آیا، وہ اس لیے آیا کہ ان کے ووٹ جو تھے وہ 197 انہوں نے لیے۔ سپریم کورٹ کا بعد میں فیصلہ آیا کہ جی جو 25 اراکین ہیں جو منحرف قرار دیے گئے تھے ان کے ووٹ اس میں سے نفی کر دیے جائیں، اس میں نکال دیا جائے۔ اگر نکال دیا جائے تو ان کے ووٹ رہ جاتے ہیں 172۔ آئین کے مطابق پہلے راؤنڈ میں چیف منسٹر بننے کے لیے 186 ووٹس کی ضرورت ہے، تو چونکہ وہ 186 ووٹ نہیں تھا تو سیکنڈ راؤنڈ میں جانا چاہیے تھا، اور اس سیکنڈ راؤنڈ میں پھر جس کو میجورٹی ملے وہ چیف منسٹر ہوگا۔ تو سیٹھی صاحب کو جو فیصلہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ گننا وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ سب مانتے ہیں کہ یہ 25 ووٹ جو ہیں وہ غلط ڈال گئے ہیں، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، تو لہٰذا وہ جو دوبارہ الیکشن ہونا ہے وہ کروایا جائے۔ اور چونکہ حمزہ شریف کا الیکشن غلط ہے اس لیے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، عثمان بزدار صاحب کو دوبارہ ریسٹور کیا جاتا ہے چیف منسٹر، اور پھر وہاں سے کارروائی شروع کی جائے اور جو بھی نیا منتخب ہو اس کو عہد دی جائے۔ تو بہرحال یہ ایک سوال اٹھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 5 ووٹ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 5 جو ریزرو سیٹس کی ہیں اس پہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ نوٹیفائی کر دینا چاہیے۔ اب کل الیکشن ہو رہا ہے، ہائی کورٹ کا یہ بھی آرڈر ہے، وہ بھی آرڈر ہائی کورٹ کا ہے، ابھی تک اس آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو یہ مناسب نہیں، صحیح نہیں لگتا کہ ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کو پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور اس سے ایک پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ الیکشن ہو جائے، تو میرے خیال اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ وسیم سجاد صاحب سیٹھی صاحب کا جو ہے معاملہ اس کو زیادہ قریب آئین و قانون کے سمجھ رہے ہیں، لیکن جو صورتحال وہاں پر درپیش ہوئی اس دن، اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اگر وہ سارا لڑائی جھگڑا اور فساد نہ کریٹ ہوتا، ایک اطمینان بخش طریقے سے معاملہ ہو جاتے اور جو ایک اقتدار کا سلسلہ ہے وہ نہ اس طریقے سے ہوتا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نوبت نہیں آنی تھی؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور دونوں طرف سے ہی غلطیاں ہیں، کیونکہ یہ جو اس دن جو کچھ بھی ووٹنگ ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا، وہ تو افسوسناک بات تھی۔ تو اب بات یہ رہے گی کہ آج میجورٹی کا تو فیصلہ یہ ہے کہ پھر فور الیکشن کرایا جائے، کاؤنٹ کر کے، تو فیصلہ وہی کاؤنٹ کرتا ہے جو میجورٹی کا ہے۔ سیٹھی صاحب کا فیصلہ درست ہے، جیسے وسیم سجاد صاحب نے کہا کہ وہ زیادہ قریب ہے ان کے نظریے میں، اور میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ جو دوسری بات وسیم سجاد صاحب نے کہی وہ بہت اہم ہے کہ بھائی وہ جو 5 سیٹوں کو انہوں نے نوٹیفائی کرنے کا ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے آرڈر دیا تھا کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے، ابھی تک الیکشن کمیشن اس کو نوٹیفائی کیوں نہیں کر پایا؟ اور ان کی موجودگی ضروری ہے کل کے الیکشن میں، کیونکہ وہ 5 ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ ابھی تک زیادتی ہے، اور میرے خیال میں اس کے بارے میں پھر اور کچھ کرنا چاہیے کہ وہ جو 5 سیٹیں ہیں، 5 ووٹ ہیں،
وہ نوٹیفائی ہو جائے. اچھا، اب اس میں شاخاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں کل جو ظاہر ہے اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہونا ہے، اور دکھائی یہی دے رہا ہے بظاہر کہ کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کریں گے، جو لیجیٹمیسی ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے نے جو پنجاب کا سیاسی بحران ہے اس کو شدید کیا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس گیون سرکمسٹانسز کے اندر یہی ہو سکتا تھا؟ جی بالکل، میں تو سب سے پہلے اپنے جو سینئر میرے دوست ہیں انہوں نے جو بات کی میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اس سے آگے بھی جاؤں گا. جہاں تک وہ 5 پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستوں پر جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نوٹیفائی کیا جائے، اس کو نہ صرف الیکشن کمیشن کو فلور پہ نوٹیفائی کرنا چاہیے، لیکن صرف نوٹیفیکیشن سے بھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس فلور آف دی اسمبلی پہ جا کے جب تک اس اسپیکر ان سے حلف نہیں لے گا، وہ اس وقت تک اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ اپنا عہدہ کریں گے، ایک نوٹیفیکیشن ہوگا اور بعد میں وہ حلف لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کا وہ والا فیصلہ بھی موجود ہے ایک دوسرے بینچ کا. تو جب تک یہ کاروائی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خلا رہ جائے گا اس پورے پروسیس میں. جہاں تک اس میں آئینی بحران کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان آپ ہے اس کی انزائٹی اس لیے بھی ہے کہ شاید ان کے بھی نظر میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ بہت سارا اجلت میں اگر یہ اجلاس بلایا گیا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک آئسولیشن میں رہ جائیں گی. تو اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے. لیکن جب تک وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر وہ آج اس کے اگینسٹ پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کے لیے کل اپلائی بھی کریں گے تو آج کل تو چھٹیاں ہیں اور وہ پورے رجسٹرار آفس پروسیس ہے تو اس پہ تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا وہ جو 5 بینچ کا فیصلہ ہے. تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ شاہ خاور صاحب ایکیڈیمک بحث رہ جائے گی. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. کم بیک. اچھا وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات بھی ذرا ہو جائے کہ ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، جو 25 ممبرز ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں، وہ اپنی سیٹیں کھو دیتے ہیں، اس کے اوپر الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے اور وہ 17 جولائی کو وہ الیکشن اناؤنس ہونا ہے. تو اگر سیٹھی صاحب کا آپ فیصلہ درست مان رہے ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو 25 ہیں وہ بھی پھر آپ واپس لے آؤ. تو پھر یہ سارا ریورسل جو ہے یہ کیسے ہوگا؟ مطلب اگر آپ عثمان بزدار والی جگہ پر جا رہے ہو کہ عثمان بزدار کو آپ بحال کر دیں تو عثمان بزدار تو اس اسمبلی میں بحال ہے نا جس میں سے 186 سے زیادہ ووٹ لینے ہیں. اس اسمبلی سے تو وہ بحال نہیں ہو سکتے کہ جس میں آپ 25 ارکان کو نکال دیں، ان کے الیکشن بھی اناؤنس کر دیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ اچھا جی ہم یہ کریں. نہیں جی، میرے خیال میں صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میجورٹی فیصلہ ہے اس نے بھی اور جو سیٹھی صاحب کا فیصلہ ہے اس میں بھی دونوں یعنی 5 جج صاحبان نے کہا ہے کہ یہ 25 ووٹ اس میں سے نکالنے ہوں گے. اور کیوں نکالنے ہوں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے نکالنے کے بعد یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ جی وہ الیکشن جو حمزہ شہباز کا ہے وہ کالعدم ہو جاتا ہے اور اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں اس کا بیان کیا جاتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں. اگر وہ کاؤنٹ کریں گے تو پھر تو کوئی چیز آگے بڑھے گی ہی نہیں، کیونکہ پھر تو پرانی صورت بحال ہو جائے گی. ان کو نکال کے جو صورت حال بنتی ہے اس میں عثمان بزدار صاحب کیسے وہ اس لیے بحال ہو جاتے ہیں کہ اگر حمزہ شریف صاحب کا الیکشن کالعدم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو انٹرم چیف منسٹر تھے
ان کو انٹرم بنایا گیا تھا وہ انٹرم کے طور پہ بحال ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو پڑھ کے یہ لگا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پروسیس نامکمل رہ گیا تھا اور اس کو ریزیوم کر لو؟ دیکھیں جی پروسیس اس لیے نامکمل ہے کیونکہ عدالت نے یہ فیصلہ کی ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا جو انتخاب تھا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا، لہذا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یا جس طرح میجورٹی نے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ کاؤنٹنگ کر کے جو بھی نتائج نکلیں گے اس کے مطابق کیا جائے. تو یہ بنیاد یہ تھی کہ یہ آئین کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ 25 ووٹ کاؤنٹ ہوئے تھے جو نہیں ہونے چاہیے. اس پہ سب کو اتفاق ہے، سپریم کورٹ کا بھی یہی فیصلہ ہے اور 5 ججز کا یہی فیصلہ ہے. اب حامد خان صاحب اگر یہی ہے تو ریمیڈی تو ہو گئی نا، 25 ووٹ آپ کے نکل گئے. اب آپ یہ جو کہہ رہے تھے الیکشن انہوں نے کالعدم اس طرح تو نہیں قرار دیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ریزیوم کر لیں وہیں سے اور یہ جو سیکنڈ رن ہے یہ آپ کروا لیں اور جس کو اکثریت ملتی ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے. یہ ظاہر ہے اس کے کانسیکوینس تو یہی ہونے ہیں نا. آرٹیکل 130 کے تحت انہوں نے یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ 25 ووٹ نکال کے وہ الیکشن تو کالعدم ہو گیا، اب وہاں سے آگے چلیں گے، اس الیکشن کے کالعدم ہونے سے آگے چلیں گے. تو اس صورت میں تو اب جو بھی الیکشن ہوگا وہ بائی میجورٹی آف دوز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہوگا جیسے آرٹیکل 130 میں کہا گیا ہے. اب اس میں حامد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی بنیاد ہے جس کو لے کے یہ سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے؟ اس میں سپریم کورٹ ایک تو ابھی تک وہ 5 نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے، وہ ایک جواز بن سکتا ہے. دوسرا غالباً یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ الیکشن 20 کنسٹیٹوئنسیز کا الیکشن 17 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، تو ان کے بغیر الیکشن کے یعنی 20 مائنس کر کے ابھی ہاؤس مکمل نہیں ہے اور ہاؤس پہلے مکمل ہو تو پھر الیکشن ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں غالباً یہ ان کی پلی ہوگی کہ اس الیکشن ضرور کرائیں لیکن اس کو پوسٹ پون کریں اس وقت تک جب تک کہ ان کنسٹیٹوئنسیز میں الیکشن ہو کے ان کے جو کامیاب امیدوار ڈکلیئر نہیں ہو جاتا. اب اس میں شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی 5-6 لوگ حج پہ ہیں، کوئی اسی طرح 5-6 لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، 11-12 لوگ ان کے ہیں ہی نہیں، ہاؤس جو ہے وہ آرڈر میں نہیں ہے، وہ 5 کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی رہتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد بن سکتا ہے اس پوزیشن کے اوپر؟ کیا سٹے آ سکتا ہے ایسی صورت میں کہ جب اور پھر اتنے گیپ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد جو ہے وہ جایا جائے اس معاملے کے لیے، تو وہ ایک جو خلا پیدا ہوگا وہ افورڈ ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ اس بنیاد کے اوپر اس کو کوئی دے سکتی ہے فیسیلیٹیشن؟ جی دیکھیں، یہ جو جیسے کہ آرٹیکل 130 میں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وہی ہوگا جو کہ جو اسمبلی میں جو موجود تعداد ہے اس کے میجورٹی کے کو جو کمانڈ کر رہا ہوگا. تو اب چونکہ یہ ایک ایمرجنٹ سچویشن سامنے آئی ہے کہ آج ہی لاہور ہائی کورٹ کے ایک بڑے بینچ نے فیصلہ دیا ہے اور کل کے لیے اس کو رکھا ہے کہ اس پہ آپ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کریں. اس طرح کی مشکلات تو آئیں گی کیونکہ بہت سارے اراکین اسمبلی جو ہے وہ ملک میں یا شہر سے باہر ہوں گے، کسی وجہ سے وہ نہیں ہوں گے، تو وہ یہ ایک لیگل کمپلیکیشن آ سکتی ہے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مناسب یہی ہوتا کہ یہ اگر پروسیڈنگز ہیں یہ تھوڑی سی آگے بشک چلتی رہتی اور یہ جو 17 جولائی کو جو 25 اراکین اسمبلی کا جو وائی الیکشن ہے وہ ہونے والا ہے وہ بھی اگر ہو جاتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح معنوں میں جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ول آف دی ٹوٹل ممبرز آف میجورٹی ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی. تو اس میں بالکل قانونی نقطے ایسے ہیں کہ جن کو ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے کہ کل ہی وہ پٹیشن دائر کریں، اس کے لیے ایک بینچ تشکیل دیا جائے اور وہ اس ججمنٹ کو جو سسپینڈ کر دیں
تو ایسا مجھے لگتا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اگر یہ اس پہ لیو ٹو اپیل کے لیے جاتی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف اس لارجر بینچ کے فیصلے کے خلاف, تو اس پہ کم از کم آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صحیح معنوں میں سپریم کورٹ کر دے گی, لیکن اس وقت تک یہ انتخاب جو ہے وزیر اعلیٰ کا یہ ہو چکا ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو کیا معنی ہے نوٹیفیکیشن نہ کرنے کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ویسے تو جب ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور اگر ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود تھا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو فارملی آرڈر جو ہے وہ نہیں ملا ہوتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. کبھی کبھی وہ جو ہے جج حضرات جو ہے انہوں نے فیصلہ ابھی جو ہے وہ دستخط کر کے رجسٹرار آفس نہیں بھیجا ہوتا, تو اس میں نارملی جو محکمے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب تک کوئی اٹیسٹڈ کاپی ججمنٹ کی نہ آ جائے, تو اگر تو ان کا کوئی نمائندہ وہاں پہ تھا, ان کے وکیل یا ان کے اور ریپرزینٹیٹیو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ عمل درآمد کرنے میں کوئی امر مانے نہیں تھا. اور ویسے بھی یہ ضروری ہے کہ جب وہ 5 اراکین نہیں ہوں گے جن کا ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے, تو بہت ساری چیزیں ویکیوم میں رہ جائیں گی اور اس میں ایک جو ہے ایمبیگوٹی کریٹ ہوگی جو کہ بعد میں کسی جو ہے وہ قانونی مشکل کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے. اچھا اب اس میں وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ میں ہل جل ہوگی اس وقت تک وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہوگا, ایک ٹائم فریم بھی سیٹ کر دیا ہے کہ جناب کل 4 بجے اجلاس بلائیں, اور وہ اجلاس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا. گورنر کو باؤنڈ کر دیا کہ پرسوں 11 بجے حلف لینا ہے. اب اگر یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر وہ پٹیشن داخل کریں اور شاید انہوں نے کر دی ہو, تو جو سپریم کورٹ کا اس کل صبح جا رہے ہیں, تو کل صبح میرا خیال بھی فوری طور پہ بھی ہیئرنگ ہو سکتی ہے, کوئی اس میں معنی نہیں ہے, اور سپریم کورٹ نے کی بھی ہیں کیونکہ کل ہی یہ اجلاس ہو رہا ہے, تو کل صبح 9:30 سے 4:30 بجے تک ٹائم ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ اس پٹیشن کو سنیں, تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں یہ ہوتا اور یہ ساری پروسیس مکمل ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ کو یہ بھی اختیار ہے کہ ساری کو ریورس کر دے, جس طرح ابھی ہائی کورٹ نے کیا ہے کہ ایک انتخاب ہو گیا اس کو کہتے ہیں یہ کل عدم ہے, تو سپریم کورٹ ریورس بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ جتنا معاملہ بڑھتا جاتا ہے, گمبھیر ہوتا جاتا ہے, مشکلات بڑھتی جاتی ہیں, تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر پٹیشن کل داخل ہوتی ہے تو اس کو سن کے فوری طور پہ کوئی نہ کوئی آرڈر کرے. اور میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی سپریم کورٹ جاتی ہے تو 2-3 چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی. ایک تو میرے خیال میں وہ بنیاد بنائیں گے سٹی صاحب کے فیصلے کو. نمبر 2 وہ 5 سیٹیں جو ابھی تک ان کی نوٹیفائی نہیں ہوئیں اس کا وہ زور دیں گے. نمبر 3 وہ شاید اس خدشے کا اظہار کریں کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بائسڈ ہے, لہذا اس کی سپرویژن میں یہ الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, اسپیکر کے خلاف بھی پٹیشن دائر کی گئی ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے وہی کہ بھی ایک دم سپریم جج صاحب نے آرڈر کر دی ہے, حالات کو مد نظر نہیں رکھا کہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں, ایک دم آنا مشکل ہے, تو ایک جو ممکن ہے وہ لیگل اتنا نہیں بنتا, لیکن موجودہ حالات میں میرے خیال میں یہ اہمیت ہوگی. تو ان پوائنٹس کو میرے خیال میں سپریم کورٹ اس پہ غور کرے گی کہ بھی یہ مشکلات ہیں ان حالات میں, اس کو کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دیا جائے. تو آپ کو نہیں, یہ پوسٹ پونمنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے کہ آپ اگر اس کو آگے لے جاتے ہیں تو یہ جو بیچ میں ویکیوم کریٹ ہوگا؟ نہیں, ویکیوم نہیں ہوگا نا, اگر سپریم کورٹ سٹے کر دیتا ہے, یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ سپریم کورٹ سٹے کر کے کہے کہ اچھا بھی چلیں اگلے ہفتے سنتے ہیں, ان دا مین ٹائم اسٹیٹس کو قائم رکھا جائے. صحیح. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا
کہ یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کرے اور سٹیٹس کو جو ہے اس کو کر دے اور پھر اس معاملے کو آگے لے جایا جائے؟ کیونکہ اب ایک بات تو طے ہے کہ اب کوئی ارکان جو ہے وہ پارٹی نہیں بدل سکتا، وہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. جتنی تعداد نون کی ہے اور ان کے اتحادیوں کی ہے اور جتنی تعداد پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کی ہے، نمبر وہی رہنے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. جی بالکل، وسیم سجاد صاحب نے جو بالکل بات کہی وہ ایسی ہے کہ یہ کوئی بالکل ایسی ناممکن بات نہیں ہے کہ ایک اتنی اہم آئینی پٹیشن اگر جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر دائر کی جاتی ہے تو ایسی بالکل مثالیں موجود ہیں کہ اس کی سینسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس پہ سپریم کورٹ نے بالکل فوری طور پہ پٹیشنز کو ٹیک اپ بھی کیا ہے. ریسنٹ پاسٹ میں ایک مثال موجود ہے اور اس پہ انہوں نے جو ہے سسپینڈ بھی کی ہے جو ججمنٹس یا کوئی ایسے جو آرڈرز جو انڈر چیلنج ہوتے ہیں. تو اس میں بالکل ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اس میں بھی اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ بعد میں جیسے وسیم سجاد صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ایک ایکٹ ہو بھی گیا ہے ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ کے فیصلے کے مطابق اور وزیر اعلیٰ کا بھی انتخاب ہو جائے تو اس میں یہ تمام چیزیں جیسے وہ 5 اراکین اسمبلی کی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو ایشو کرنا اور ان کا پھر بعد میں حلف ہونا اور پھر جو ایک کافی بڑی تعداد ہے جو 25 اراکین کا الیکشن ہونے جا رہا ہے 17 تاریخ کو، اگر ان پوائنٹس کو وہ ایجیٹیٹ کرے تو اگر اسی دن کیس اگر لگ جائے اگر نہ بھی لگے تو سبسیکوینٹلی بھی جب وہ کیس لگے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بالکل کنسیڈر کر سکتی ہے اور وہ اس پورے پروسیس کو جو ہے جس طرح کہ وسیم سجاد صاحب نے درست فرمایا کہ جیسے ہائی کورٹ نے ریورس کیا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس کو ریورس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا فریز ہوا ہے؟ نہیں، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ کرائسس آؤٹ آف کرائسس اور ایک ایسی سچویشن جہاں پہ پھر یہی کہا جائے کہ جی یہ اسمبلی ڈیزالو کر دو. اب آپ کو نمبرز کا پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے اتنے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نون لیگ کے اور ان کے اتحادیوں کے اتنے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بھی پتہ ہے کہ اب ایک ووٹ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. تو پھر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں حرج کیا ہے؟ پھر تو واضح ہے نا صورتحال، نمبر آپ کا زیادہ ہے، ختم ہوگی بات. جیسے میں نے کہا نا جی کہ جو مشکلات جو میں نے بیان کی تھی وہ اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں، یعنی اس فیصلے میں تو صحیح کہا گیا کہ جی 25 ووٹ نکال کے آپ کروا لیں، آپ دوبارہ کر لیں، لیکن یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے نہیں کرنا، یہ اسمبلی کے چیمبر میں ہوتا ہے، یعنی اسمبلی کے ہال میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسمبلی تو نہیں ہے، نہ ہم اسپیکر ہیں نہ ہم ڈپٹی اسپیکر ہیں، ہم تو قانون کے مطابق جو ہدایات ہیں وہ جاری کریں گے. جو مشکلات آ رہی ہیں جس میں نے ذکر کیا تھا، ایک تو وہ 5 ووٹ جو نوٹیفائی ہونے چلے وہ آج رات کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے، 5 آ جاتے ہیں. جی ہاں، اس کے بعد بھی نمبر گیم بڑی واضح وہ دیکھیں نا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن پروسیس تو کرنا ہوتا ہے نا جی. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ الیکشن ہو جائے اور ایک پارٹی جیت جائے تو آپ کہیں گے جی اب یہ پارٹی جیت گئی تو الیکشن کی ضرورت نہیں، وہ وزیر اعظم ہو گئے. پروسیس تو چلنا ہوتا ہے، اسمبلی میں آنا ہوتا ہے، وہاں ووٹنگ ہوتی ہے، وہاں جو لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. تو یہ مفروضہ کہ جی چونکہ ان کے ووٹ زیادہ ہیں لہذا کچھ نہ کیا جائے، یہ آئین اور قانون کے میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہ پروسیس ضرور ہونا چاہیے اور بات تو نمبرز کی ہے نا، تولنے کی. نہیں، پروسیس کے بعد نمبرز کی ہے نا جی. وہ ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پروسیس نہیں ہوا، آپ نے وہ 25 ووٹ نہیں نکالے تو لہٰذا یہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. اب آپ آئین کے مطابق 25 ووٹ نکال کے باقی آپ کروا لیں، تو پھر وہ بنیاد جو ہے وہ کیا ہوگی کہ سپریم کورٹ کیوں پھر انٹرٹین کرے؟ یہ تو اب سپریم کورٹ پہ ہے نا جی، انٹرٹین کرے. ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی جس سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پوائنٹ کہ جی 5 ووٹ ہونے چاہیے، ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کے جی ایک اتنے 24 گھنٹے کے اندر جو آرڈر دیا ہے یہ شاید ان حالات میں مناسب نہیں. تو ساری چیزیں سپریم کورٹ نے دیکھنی. ہم تو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جو ممکنہ طور پہ اٹھائی جا سکتی ہیں اور یہ سوالات سپریم کورٹ کے سامنے آ سکتے ہیں. شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک جو آئینی بحران ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی انٹرونشن بھی آ جاتی ہے
تو یہ ٹل جائے گا، کیونکہ بات بڑی سمپل سی ہے کہ صرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، یا یہ کہ اس میں کوئی استدلال ہے سپریم کورٹ میں جانے کے لیے تحریک انصاف کے پاس؟ وہ بڑے قانونی نکات ان کے پاس ہیں جن کو وہ جو ہے پریسنگ ٹو سروس کر سکتے ہیں پاکستان میں، اور اسی کی بنیاد پہ ان کو جو ہے وہ لیو گرانٹ کی جا سکتی ہے اور اس پہ اسٹیٹس کو آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی امر مانے نہیں ہے کہ اگر ایک کام جو ہے وہ آئین اور قانون اور ضابطے کے خلاف ہو جائے اور اس میں درآمد بھی ہو جائے اور پریکٹیکلی وہ جو ہے وہ ایکٹ اپون ہو جائے، تو اس کے بعد بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں آئین اور قانون کی تشریح کرتے ہوئے اس کے مطابق حکم صادر کر سکتی ہے، اس پروسیس کو خواش بھی کر سکتی ہے، اس کو کالعدم بھی کر سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے وہ تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے۔ ہاں، جب تک کہ سپریم کورٹ کا ایک اس سے بھی بڑا بینچ جو ہے وہ اس کو ری وزٹ نہ کر دے یا اس کا اپنا بینچ اس میں ریویو نہ کر دے، ادروائز سپریم کورٹ از دی لاسٹ کورٹ آف لا، تو انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے اس پہ عمل درآمد ہر صورت میں۔ ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔